औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्ब करीम के मुक़द्दस नाम से जिसने हमें अक्ल और शऊर की दौलत से नवाजा और हमें कलम पकड़ने का फ़न अता किया। आज बुध का दिन है 26 रबीउल सानी 1446 हिजरी, 30 अक्टूबर 2024 ईस्वी और 16 कार्तिक 2081 बकरमी का साल चल रहा है। ये है इज़ाफ़ा न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान हूँ सैयद नजफ़ अली रज़ा शिराज़ी। अपने प्रोग्राम आज की बात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज दो तीन ख़बरें हैं जिन पे मैं गुफ्तगू करूँगा और इन ख़बरों के हवाले से क्योंकि पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे इस पे बहस मुबासा जारी है। उनमें से सबसे अहम ख़बर जो है वो इमरान खान की रिहाई की हवाले से है वो, क्योंकि और उस पर बड़े शद्दो-मद के साथ पूरे पाकिस्तान के गली कूचे हर जगह पे बहस जारी है। आवाम के हलकों में, सियासी हलकों में, सहाफ़ती हलकों में उन पे बहस की जा रही है। उसके अलावा एक और ख़बर है वो है चीफ़ जस्टिस जो रिटायर्ड हो चुके हैं काजी फैज़ ईसा के हवाले से कि उन्हें लंदन में नारों का और एहतजाज का सामना करना पड़ा और उस पर कार्रवाई की है। वज़ीर दाखिला साहब ने हुक्म दिया है कार्रवाई का। उसके अलावा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान जो छोटी छोटी बहसों पे, छोटे छोटे मामलात में इख्तलाफात का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। और इसके अलावा गंडापुर साहब की गुफ्तगू भी मौजूद है और मौलाना फजल रहमान साहब की भी गुफ्तगू मौजूद है। तो हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से की सिमत और उसमें यह है कि इमरान खान की रिहाई जो है वो कन्फर्म है, ये कहना है अली अमीन गंडापुर साहब का। और उन्होंने बल्कि अपने वर्करों को पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ ये खुशखबरी सुनाई है कि इंशाअल्लाह इमरान खान की रिहाई बहुत जल्दी मुतवक्को है। अच्छा, और लतीफ़ खोसा ने भी नवंबर में इमरान खान की रिहाई को यकीनी करार दिया है। अब ये वो शख्सियात हैं जो दोनों पीटीआई के मुस्तनद नाम हैं और पीटीआई के हवाले से इन्होंने 5 दफ़ा क़यादत की है। जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से ये जो पूरा एक सिलसिला चल रहा था उस पे इन्होंने पूरे यकीन और पूरे एतमाद के साथ आगे बढ़ते रहे और पूरी क़यादत की और सारे मामलात को देखते रहे। अच्छा, इसके बाद अपना है जी कि पाकिस्तान भर में, क्योंकि मैंने पहले जो जुमला कहा कि पाकिस्तान भर में इमरान की रिहाई की बहस जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गई है। हर गली, हर कूचा और हर महल्ला, हर जगह पे ये बहस ये बल्कि मौजूद सुखन बन चुका है। और दूसरी तरफ बुशरा बीबी की रिहाई को सियासी हलके, सहाफ़ती हलके, समाजी हलके, उनमें से अक्सरियत ऐसे हलकों की है जो उसे डील करार दे रहे हैं। और इमरान की जो मुतवक्को रिहाई के हवाले से जो ख़बरें अपना मीडिया की जीनत बन रही हैं उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये उससे मिली हुई एक कड़ी है जिसकी इब्तदा जो है वो बुशरा बीबी की रिहाई की सूरत में ज़ाहिर हुई है। ख्वाजा आसिफ ने भी बुशरा बीबी की रिहाई और गंडापुर का गायब होकर नुमादार होना, उसने कहा कि ये एक माफ़ी तलाफ़ी की अलामत करार दिया है। और उन्होंने कहा है कि ये वाज़ेह तौर पर लगता है कि अंदरून खाना कुछ न कुछ ऐसा चल रहा है और ये इमरान खान जो बानी पीटीआई हैं उनकी मर्ज़ी के बगैर मुमकिन नहीं है। और एक और दूसरी खबर एक और भी है कि अपना, और इसकी बड़े शिद्दत के साथ जिक्र हो रहा है वो है कि पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक के चर्चे भी वो चारों तरफ फैले हुए हैं और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर इस खबर की तरदीद करते हुए कह चुके हैं कि इख्तलाफ राय मुमकिन है, लेकिन ये किस फॉरवर्ड ब्लॉक की खबर मनगढ़ंत और झूठ पर मबनी है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उनका कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर जो पीटीआई एमएनएस की तादाद है वो 11 नहीं
21 ہے جنہوں نے اپنے مفادات کی خاطر اپنے پورے سسٹم کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پی ٹی آئی سے بے وفائی کی. ان کی تعداد 21 ہے. یہ بھی واقعی حیران کن بات ہے. اس سے پہلے جو تعداد عوام کے سامنے آ رہی تھی وہ سامنے آ رہی تھی 11. لیکن کیونکہ شیر افضل مروت ایک باوثوق ذریعہ ہے, ان کی خبر کی تردید بھی نہیں کی جا سکتی, تو اس کے بعد یقین آتا ہے کہ یہ جو ہے معاملہ واقعی بھیانک ہے, اور 21 افراد کا MNAs کا شریک ہونا اور اپنا اس بغاوت کرنا جو اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ نہ کچھ اندرون خانہ ایسا ہوتا رہا. لیکن اس کی وضاحت جو ہے وہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے بڑے اچھے انداز میں کر دی. انہوں نے کہا کہ حکومت 26ویں جو ترمیم کے لیے انہیں 8 MNAs کی ضرورت تھی, اور انہوں نے 11 ارکان نیشنل اسمبلی خرید لیے ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ خرید اور فروخت کا جو سلسلہ تھا یہ واقعی جاری رہا. مولانا کی گواہی جو ہے وہ بڑی مستند گواہی ہے, جو اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ یہ خرید و فروخت جو ہے وہ بڑی شد و مد اور بڑی تیزی کے ساتھ ہوتی رہی. مولانا نے یہ کہا ہے کہ اگر ترامیم پر ہم ووٹ نہ کرتے تو اصلی ڈرافٹ سے بھی زیادہ خطرناک ڈرافٹ پاس کروایا جاتا, اور یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہوتی, اور اس مسئلے پہ ہم نے پی ٹی آئی کو مکمل اعتماد میں لیا تاکہ اس خطرناک صورتحال سے بچا جا سکے. اچھا, وزیر اعلیٰ خیبر پختون جو علی امین گنڈاپور ہیں, انہوں نے بشرا بی بی کی رہائی کو انہوں نے اس ڈیل جو قرار دیا جا رہا تھا انہوں نے بالکل مسترد کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کسی صورت میں بھی یہ ڈیل نہیں ہے. انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اپنے ممکنہ کردار کے متعلق ان سے پوچھا گیا تھا کہ ان کا ممکنہ جو کردار ہے جو انہوں نے اس معاملے میں ادا کیے ہے, تو انہوں نے کہا اس کو بھی مسترد کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ فوج یا فرد کے خلاف ہیں اور نہ ہی ڈیل پر یقین رکھتے ہیں. بشرا بی بی کو عدالت کے حکم پر رہا کیا گیا, اس میں ہمارے کوئی ڈیل یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ان کو عدالت پہ حکم پہ رہا کیا گیا اور ان پہ جو مقدمات تھے وہ جیلی اور جھوٹ پہ مبنی تھے. جیسے کہ عمران خان کے خلاف ان کا کہنا ہے کہ جیسے کہ عمران خان کے خلاف بھی جو مقدمات ہیں وہ جیلی اور جھوٹ پہ مبنی ہیں, وہ بے بنیاد معاملات ہیں, بے بنیاد مقدمات ہیں. اس لیے جلد عمران خان رہا ہو جائیں گے اور بہت جلد عوام کے سامنے ہوں گے. نومبر بہت زیادہ اہم ہے, اور نومبر میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی متوقع ہے. اچھا, سابق چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف لندن میں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے احتجاج کیا, اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ لندن میں گزشتہ کئی دنوں سے قاضی صاحب کے خلاف احتجاج کے حوالے سے تیاریاں کی جا رہی تھیں. اور ہوا یہ کہ جب یہ پورا گروپ جو احتجاج کرنے والا تھا, پی ٹی آئی کا پورا گروپ ایئرپورٹ پہ, لندن ایئرپورٹ پہ پہنچا تو وہاں کافی دیر انتظار کرتا رہا. لیکن ہوا یہ کہ وہاں پہ قاضی صاحب وہاں اس دروازے سے, اس گیٹ سے, اس راستے سے باہر نہیں نکلے, وہ کسی اور راستے سے باہر نکل گئے. اور پی ٹی آئی والوں کی جو دل میں حسرت تھی, وہ جو اپنا انہوں نے احتجاج کرنے کی حسرت تھی, وہ دل میں ہی رہ گئی. اور اس کا انہوں نے ازالہ اس صورت میں کیا کہ جیسے ان کا ٹاکرا ہوا, انہوں نے ٹاکرا ہوتے ہی آوازیں کسے اپنا انہوں نے احتجاج کیا. انہوں نے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ گالی گلوچ تک بھی ہوئی ہے. تو یہ باقی تو وہاں کے جو وہاں پہ موجود تھے وہ لوگ وہ بتا سکتے ہیں. کچھ ویڈیو بھی اپنا سوشل میڈیا پہ موجود ہیں جو اس بات کی خمازی کر رہی ہیں کہ وہاں پہ نعرے بازی اور باقی معاملات بھی ہوئے ہیں. اچھا, یہ جو کیونکہ قاضی صاحب جو تھے وہ کمشنر جو پاکستانی ہائی کمشنر ہے اس کی گاڑی میں تھے, اور انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے احتجاج کیا اور ان کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی, اور گالی گلوچ تک بھی یہ نوبت آئی ہے. اچھا, وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. انہوں نے اس کو اپنا سابق چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ پر حملہ
قرار دیا ہے، اور نادرا کو انہوں نے حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فوری اقدامات کا حکم بھی دے دیا ہے۔ فوٹویجز کے ذریعے حملہ آوروں کی نشاندہی کی جائے گی اور حملہ آوروں کے خلاف قانونی کارروائی ہر ممکن طریقے سے ہوگی۔ پاکستان میں FIR درج کی جائے گی اور پاسپورٹ اور شناختی کارڈ ان کے منسوخ کیے جائیں گے۔ شہریت کی منسوخی کے حوالے سے بھی اقدامات کا عندیہ دیا ہے، اور شہریت منسوخی کا جو کیس ہے اس کی منظوری کے لیے کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ آصف علی زرداری اور نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ جو گاڑیوں کا ریفرنس ہے اس کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ نواز شریف کی طرف سے ریفرنس کی واپسی کی درخواست دے دی گئی ہے۔ نیب ترامیم کے بعد نیب کے دائرہ اختیار میں یہ کیس نہیں آتا، یہ اس درخواست کا متن ہے جو نواز شریف کی طرف سے دی گئی ہے، اور احتساب عدالت نے، جو اسلام آباد میں احتساب عدالت ہے، اس نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ یہ بھی ایک نئی خبر ہے، اور کیونکہ عمران خان اور دوسرے لوگوں کے خلاف جو ایک کارروائی چل رہی تھی وہ دوسرے حوالے سے چل رہی تھی، گھڑی کے حوالے سے، تو یہ گاڑیوں کا مسئلہ ہے، اس پہ انہوں نے اپنا، کیونکہ وہ جو نیب ترامیم ہوئی اس پہ انہوں نے بہت زیادہ ان شخصیات کو فائدہ پہنچا۔ اور آگے ایک اور خبر بڑی اہم ہے اور بڑی خاص خبر ہے کہ گورنر پنجاب سلیم حیدر جو ہے، سردار سلیم حیدر، ان کی اور اپنا مسلم لیگ گورنمنٹ جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے ان کے درمیان اختلافات نے ہوا پکڑ لی ہے۔ پچھلی دنوں بھی ان کے اختلافات سامنے آئے تھے، اور اب تو سلیم حیدر جو گورنر پنجاب ہیں وہ پنجاب حکومت کے خلاف پھٹ پڑے ہیں۔ گزشتہ 2-3 ہفتوں سے یہ گورنرز اور پنجاب حکومت کے درمیان نوک جھونک کا ایک سلسلہ جاری تھا اور سخت جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا، جو اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ مسلم لیگ نواز اور PP کے درمیان ایک خلی جھیل ہوتی جا رہی ہے، اور آرٹیفیشل جو محبتیں تھیں دونوں پارٹیوں کے درمیان وہ دم توڑ رہی ہیں۔ گورنر نے کہا ہے کہ لاہور کے ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں کو تنقید سے ناراضگی کی بجائے عوامی مشکلات حل کرنے چاہیے۔ گورنر نے کھلے لفظوں میں کہا کہ 5 ماہ کے دوران حکومت نے 1 ٹکا بھی فنڈ نہیں دیا۔ انہوں نے اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا، ہسپتالوں کی صورتحال پر بھی انہیں بالکل غیر تسلی بخش قرار دی۔ اچھا، یہ ان کا یہ مسئلہ جو ہے اس میں ایک اور چیز بھی ہے، کیونکہ گورنر پنجاب کو اپنے حلقوں میں، اپنے جو ان کا حلقہ ہے، جس حلقہ انتخاب جو اس ایریے میں، جس علاقے میں ان کی رہائش ہے بنیادی طور پہ، جہاں ان کا آبائی علاقہ ہے، اس علاقے میں مسلم لیگ وہ وہاں پہ MNAs اور MPAs مسلم لیگ حکومت کے ہیں، تو اس لیے وہاں پہ انہیں بڑی مطلب عجیب سی صورتحال کا سامنا ہے، اور ان کی مسلم لیگ کی وجہ سے وہاں پہ ان کے بہت سارے کام نہیں ہو رہے۔ اچھا، ایک اور خبر ہے، وہ ہے کہ جب تحریک انصاف کی پارلیمانی جو رہنما ہیں سرتاج گل، یہ جب پارلیمنٹ ہاؤس میں گئیں تو انہوں نے سفید لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اور اس لباس بڑا خوبصورت لباس تھا، اور جس پر بانی PTI کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار، اور ان کے ساتھ انہوں نے جو اظہار کیا تھا وہ ایک شعر کی شکل میں تھا: ناباز آئیں گے محبت سے، جان جائے گی اور کیا ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ نجف شیرازی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔